डियर पार्टिसिपेंट्स, आज की इस यौमिया क्लास में आप तमाम अहबाब को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है बसारत वर्सेस बसीरत, बसारत बमुकाबला बसीरत। बसारत से मुराद है आँख की रोशनी, आँखों का नूर। इन ज़ाहरी आँखों से जो हम चीज़ें देखते हैं, ये जो दुनिया को देखने की सलाहियत है, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को, माहौल को देखने की सलाहियत है, आँख के अंदर, इसको बसारत कहा जाता है। ये एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। दुनिया के साथ हमारे राबते के अंदर इसका बहुत ज़्यादा किरदार है। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन ये है कि इसका दायरा कार बड़ा महदूद है। ये सिर्फ ज़ाहिर की चीज़ों को देख सकती है, उससे आगे नहीं जा सकती। ज़िंदगी गुजारने के लिए एक और चीज़ की भी ज़रूरत होती है, जो ज़ाहिर से आगे जाकर भी देख सके, सामने ना दिखाई देने वाली चीज़ों को भी देख सके। उसका नाम बसीरत है। बसीरत क्या है? ये इंसान की अक्ल की रोशनी है, ये उसके दिल की रोशनी है। इसका ये काम है कि चीज़ों की हकीकत को समझे। बसारत तो सिर्फ चीज़ों के ज़ाहरी पहलू को देखती है ना, ये ज़ाहिर से गुजर कर बातन तक पहुँच जाती है और असरार व रमूज तक पहुँच जाती है और हकायक तक पहुँच जाती है, जहाँ तक ज़ाहरी आँख नहीं पहुँच सकती। यूँ समझ लें कि बसारत हमें चीज़ें दिखाती है और बसीरत हमें चीज़ों की हकीकत समझाती है। ज़िंदगी गुजारने के लिए और ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए दोनों अपनी अपनी जगह पर अहम है। बसारत के बगैर भी कहाँ गुजारा है? आंखें अगर ना होंगी तो क्या करेंगे हम? तो बसारत की भी अपनी जगह पर अहमियत है और इसके साथ साथ बसीरत की भी अपनी जगह पर अहमियत है। दोनों ही दरकार हैं, दोनों की अहमियत है। लेकिन अगर हकीकत शनास निगाहों से कंपैरिजन कराया जाए तो बसारत के मुकाबले में जो बसीरत है वो कहीं ज़्यादा अहमियत की हामिल है। देखें, बसारत क्या करती है? आपकी आँख को मंजर दिखाती है, और बसीरत क्या करती है? वो आपके दिल को उस मंजर के मानी समझाती है। अब ये कितनी आगे की चीज़ है। बसारत आपको रंगों की चमक दमक तक ले जाती है कि ये देखें, ये फ़लाँ आदमी की फ़लाँ चेहरा कितना हसीन है, फ़लाँ सही है, फ़लाँ ये है, फ़लाँ वो है। और बसीरत उससे कहीं आगे गुजर कर किरदार की रोशनी तक पहुँच जाती है। बसीरत कहती है चेहरा जितना मर्जी हसीन है, पीछे किरदार की रोशनी भी मौजूद है कि नहीं है। बसारत आपको वक्ती फ़ायदा दिखाती है कि फ़लाँ काम करने में ये फ़ायदा मिल जाएगा, ये काम करने में ये फ़ायदा मिल जाएगा। बसीरत आपके सामने अंजाम का नक्शा रख देती है कि देखो, वक्ती तौर पर तो ये फ़ायदा इस काम में मिल जाएगा, लेकिन एट दी एंड, इन दी लॉन्ग रन देखो कि एंड पर इसका अंजाम क्या होगा। लिहाजा अंजाम को सामने रख कर फैसला करो। बसारत आपको सामने की दीवार तक ले जाती है, दीवार तक दिखाती है कि ये सामने दीवार है, इससे आगे जाकर रुक जाती है। बसीरत वो है जो दीवार से अगली तरफ भी गुजर कर उसके हकायक को देख लेती है। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कितना मशहूर वाक़या है कि मस्जिद नबवी के मेंबर पर बैठकर जुमे का खुतबा दे रहे हैं और सैकड़ों मीलों के फासले पर इस्लामी लश्कर लड़ रहा है, और यहाँ से उनको देख कर कहते हैं या सारिया तो अलजबल, या सारिया पीछे पहाड़ की तरफ देखो, दुश्मन पीछे से आ रहा है। बसारत वहाँ तक कहाँ पहुँच सकती है? ये बसीरत का काम तक पहुँचे। बसारत देख कर फैसला करती है, लेकिन बसीरत समझ कर फैसला करती है, और देखने और समझने में बहुत फ़र्क होता है। बसारत आपको मालूमात देती है और बसीरत आपके दिल को हिकमत से भर देती है। बसारत ज़िंदगी को देखने का एक अंदाज है, बसीरत ज़िंदगी को समझने का अंदाज है।
بصارت آپ کی آنکھوں کو مطمئن کر دیتی ہے، بصیرت آپ کے ضمیر کو مطمئن کرتی ہے، اور یہ اس سے کہیں آگے کی چیز ہے۔ بصارت فوری تاثر پر چلتی ہے، ایک منظر سامنے آتا ہے فوری طور پر انسان اس پر کوئی ریئیکٹ کر دیتا ہے، یہ بصارت ہوتی ہے۔ بصیرت کیا کرتی ہے؟ بصیرت طویل تجربے کی بنیاد پر بولتی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ بصارت آپ کے جسم کی ایک کھڑکی ہے جہاں سے آپ باہر کی دنیا کو دیکھتے ہیں، اور بصیرت آپ کی روح کا ایک دروازہ ہے۔ سو بصارت اور بصیرت بے شک دونوں اپنی جگہ پر اہم ہیں، لیکن بصارت کے مقابلے میں بصیرت کی اہمیت کتنی زیادہ، بہت زیادہ۔ دو تین مثالوں کے ذریعے سے بات کو سمجھیں۔ بصارت والا آدمی بازار میں گیا، اس نے دیکھا کہ پیکنگ تو بڑی اچھی ہے چیز کی، رنگ کتنا پیارا لگ رہا ہے، اشتہار بھی اچھا ہے، بھی خرید لو اس کو۔ بصیرت والا آدمی صرف ظاہر کو دیکھ کر نہیں خریدے گا، وہ دیکھے گا اس کے اندر انگریڈینٹس کیا ہیں، اس کا معیار کیا ہے، اس کی افادیت مجھے کیا ہوگی، اس کی قیمت کیا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ کر وہ فیصلہ کرے گا۔ یہ ہے بصارت اور بصیرت میں فرق۔ بصارت والا آدمی کسی مالدار بندے کو دیکھے گا، اس پر رشک کرنا شروع کر دے گا، یار کتنا مال ہے، کتنی لش پش کرتی گاڑی ہیں۔ بصیرت والا سوچے گا کہ مال تو ہے، لیکن یہ مال حلال کا ہے یا حرام کا ہے، اور اس مال کے ساتھ کردار بھی کوئی ہے۔ بصارت والا شخص کسی کے اونچے محل کو دیکھے گا، کہے گا جی کتنا اللہ کا فضل ہے اس پر۔ بصیرت والا کہے گا کہ محل تو بڑا خوبصورت ہے، اندر جو لوگ اس میں بس رہے ہیں وہ بھی خوبصورت اور خوبصورت ہیں کہ نہیں، ان کا کردار کیا ہے، ان کا اخلاق کیا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ محل بڑا ہے اور اندر لوگ چھوٹے رہ رہے ہیں، جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے، بڑے محلوں کے اندر عام طور پر لوگ چھوٹے رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں، اور اچھا قرآن سے ایک مثال لیں، قرآن بتاتا ہے ان دونوں کا فرق آپ کو زیادہ واضح سمجھ میں آ جائے۔ قرآن کہتا ہے ایک دن قارون اپنے تمام لاؤ لشکر کے ساتھ سج دج کر پوری زینت کے ساتھ باہر نکلا، اور جو صرف بصارت والے لوگ تھے نا، وہ کہنے لگے، ان کے منہ میں پانی آ گیا، کہتے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش جو کچھ ہمیں قارون کو ملا ہے یہی ہمیں بھی ملا ہوتا، ہم بھی ایسے ہوتے۔ انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بہت خوش نصیب ہے۔ لیکن جو بصیرت والے تھے انہوں نے کہا کہ افسوس تمہاری حالت پر، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے اللہ کی بارگاہ میں جو اجر و ثواب ہے ایک بندہ مومن کے لیے، تم ظاہری چمک دمک پر مر رہے ہو۔ قرآن بتاتا ہے اگلے دن جب فرعون غرق ہو گیا، ڈوب گیا، زمین کے اندر دھنس گیا، تو وہی لوگ کل جو رشک کر رہے تھے نا، وہ بصارت والے کہتے بڑا اچھا ہوا ہم اس طرح کے نہیں ہیں، یہ تو نری تباہی تھی، ہم بچ گئے اس انجام سے۔ یہ ہے بصارت، انتہائی کھوکھلی سطح۔ اور المیہ یہ ہے کہ ہر دور کے اندر لوگوں کی اکثریت بصارت کی سطح پر ہی جی رہی ہوتی ہے۔ انتہائی کھوکھلی سطحی زندگی، وقتی لذتوں والی زندگی، وقتی مزوں والی زندگی، وقتی کھیل تماشوں والی زندگی، وقتی چمک دمک والی زندگی، جس کے اندر کوئی گہرائی نہ ہو، کوئی پائیداری نہ ہو، کوئی ثبات نہ ہو، کوئی استحکام نہ ہو، کوئی حقیقت نہ ہو، کوئی اصلیت نہ ہو۔ اور اس کا پھر نقصان کیا ہوتا ہے؟ بے شمار مسائل آج ہمیں زندگی کے اندر جو بھگتنے پڑ رہے ہیں نا، یہ زیادہ تر ہماری لائف کے مسائل پیدا ہی یہاں سے ہو رہے ہیں کہ ہم لائف گزار رہے ہیں بصارت کی سطح پر، فوری طور پر ریاکشن، اب سامنے کی منظر کو سامنے منظر آیا اسی کے مطابق فیصلہ، ظاہری چمک دمک سے متاثر ہونا، وقتی لذتوں سے، عارضی خوشیوں سے ان کو سب کچھ سمجھ لینا، اور اس بنا پر خوش نصیبی اور بد نصیبی کا فیصلہ کرنا کہ جی فلانے کے پاس تو بڑا مال ہے لہذا فلانا بڑا خوش قسمت ہے، فلانا بڑا کامیاب ہو گیا، چاہے اصولوں کو ذبح کر کے ہی کامیاب ہوا ہو، چاہے ضمیر اور ایمان کی قربانی دے کر کامیاب ہوا ہو۔ بصارت کہتی ہے بلے بلے بلے، بھی کامیابی مل گئی اس کو۔ بصیرت لعنت بھیجتی ہے ایسی کامیابی پر جس میں اصولوں کو ذبح کرنا پڑے، جس میں ویلیوز کو قربان کرنا پڑے، جس میں اپنے ضمیر کا گلا گھونٹنا پڑے، جس میں اپنے ایمان کے تقاضوں کے اینٹی جانا پڑے۔
تو بیشتر مسائل کہاں سے آتے ہیں لائف کے اندر؟ چونکہ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ تو جو بصارت کے سطح پر جینے والے، جو ہم پھر وقتی طور پر وقتی خوشیوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے، عارضی سطحی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے جس طرح کے پھر اعمال، حرکات و سکنات، ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں، اسی طرح کی لائف بنتی چلی جاتی ہے، اور اس لائف کے اندر کوئی کیف نہیں ہوتا ہے۔ نہ جینے میں کوئی مزہ ہے، نہ مرنے میں مزہ ہے۔ جینے کے اپنے مزے ہیں اور مرنے کے اپنے مزے ہیں، لیکن یہ مزے کن کے لیے ہیں؟ جن کے پاس بصیرت ہے۔ قرآن نے کہا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، فرمایا کہ یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، سینوں کے اندر جو دل ہے نا وہ اندھے ہو جاتے ہیں، اور جب سینوں والے دل اندھے ہو جاتے ہیں تو پھر بصارت 6x6 بھی ہو نظر، اس کا کوئی خاص مزہ نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ظاہری چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی۔ اسی لیے علامہ نے کہا تھا نا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے۔ یعنی آنکھ کا نور جتنی مرضی بنائی آپ کی ٹھیک ہے، اگر دل کے اندر روشنی نہیں ہے تو پھر کیا کرے گی یہ ظاہری بنائی، ظاہری روشنی، یہ چیزوں کے ظاہر کو دیکھے گی، اس سے آگے نہیں جائے گی۔ بہرحال اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر رہے ہیں، لہذا آپ بصارت کو بھی صحت مند رکھنے کی پوری کوشش کریں۔ آپ کی آنکھوں کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ بنتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جائیں، کوئی ٹریٹمنٹ لیں، لیکن خدا کے لیے اس سے کہیں زیادہ اہمیت آپ کی نظروں کے اندر بصیرت کی ہونی چاہیے۔ جہاں آپ اس کا خیال رکھتے ہیں کہ میری بصارت صحیح ہو، وہاں اس کا بھی جائزہ لیتے رہیں کہ بصیرت بھی آپ کے پاس ہے کہ نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ بصیرت نے آنا کیسے ہے؟ بصیرت نے آنا کیسے ہے؟ دیکھیں، بصیرت کے آنے کے چند ایک طریقے ہیں۔ ایک تو علم، اور علم سے مراد جینین علم، یہ معلومات نہیں جو آج کے دور کے اندر جن کی برمار ہے، بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے معلومات کی۔ جینین علم جو ایک نور بن کر دل میں اترتا ہے۔ علم ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اس کے بعد تفکر، تدبر، غور و فکر، افلا تتفکرون، افلا تتدبرون، تم غور کیوں نہیں کرتے ہو، فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ تفکر اور تدبر بہت بڑا ذریعہ ہے۔ پھر بصیرت والوں کی جو صحبت ہے نا، کمال کے نتائج پیدا کرتی ہے۔ 100 کتابیں ایک طرف اور ایک زندہ شخص جس کے سینے کے اندر بصیرت موجود ہے وہ ایک طرف ہے۔ 100 کتابیں آپ کو وہ کچھ نہیں دے سکتی، جو ایک زندہ انسان کی صحبت، جس کے سینے کے اندر ایک دھڑکتا ہوا دل موجود ہے، اس کی کمپنی، اس کی صحبت جو آپ کو دے سکتی۔ اور بصیرت کا ماسٹر کی بصیرت کی پتہ کیا ہے؟ اس کا نام ہے تقوی۔ تقوی، اللہ نے کہا قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کر لو گے نا، اللہ تمہیں فرقان دے دے گا۔ فرقان کیا ہے؟ ایک نور ہے جو دل میں آتا ہے اور دل کی دنیا کو روشن کر دیتا ہے، اور ہر چیز کی حقیقت عیاں ہو جاتی ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آقا نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مرد مومن کی فراست سے ڈرا کرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہی نور تھا نا جس کی بنا پر فاروق اعظم نے وہ دیکھا دور تک۔ تو یہ کیا ہے؟ یہی وہ بصیرت ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ راس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی، دنائی کی، وزڈم کی جو جڑ ہے، بنیاد ہے، جہاں سے حکمت، دنائی، وزڈم، بصیرت چلتی ہے، وہ اللہ کا خوف ہے۔ اور اللہ کے خوف سے مراد وہی تقوی۔ تقوی کا کیا مطلب ہے؟ سادہ سا معنی میں کیا کرتا ہوں کہ علم اور ارادے سے گناہ کو چھوڑ دینا، یعنی جس کام کو کرتے وقت مجھے علم بھی ہے کہ یہ گناہ ہے اور میرا ارادہ بھی اس میں شامل ہے، میں اپنے ارادے سے کر رہا ہوں، غیر ارادی طور پر بھول چوک کر نہیں ہو رہا، اس کو چھوڑ دینا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ غیر ارادی طور پر بھول چوک کر ہو گیا، وہاں بھی اللہ کی بارگاہ میں کافی سارے رعایتی مارکس موجود ہیں، رعایتی نمبر دیتا ہے اللہ، اچھا بھول چوک کے ہو گیا سی۔ اسی طرح بھول چوک کے نہیں ہوا، کیا تو ارادے سے لیکن پتہ نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے، وہ بھی اللہ کہتا کوئی نہیں، خیر ہے، تیری نیت تو نہیں تھی نا، تجھے علم نہیں تھا۔ تو لیکن یہ ہے کہ جہاں بندے کو علم بھی ہے کہ یہ غلط کرنے لگا ہوں میں، اور وہ اپنے ارادے سے ہوش و حواس کے ساتھ کر، اس کو گناہ کہتے ہیں۔
اور تقویٰ یہی ہے کہ اس سے بندہ رک جائے. یہ کون سا اتنا مشکل کام ہے؟ اللہ نے ہمیں خود مختار ارادہ نہیں دیا. پھر جہاں کہیں کوئی کمی بیشی رہ جائے کسی وقت پھر بھی انسان جذبات کے ہاتھوں مغلوب ہو جائے تو کوئی نہیں، اللہ کہتا ہے میں نے توبہ اور استغفار کا دروازہ کھول رکھا ہے. تو لہٰذا جی تقویٰ آپ کو پتہ ہونا چاہیے دنیا سے لے کر آخرت تک کے تمام انعامات تقویٰ کی جوڑی میں ہیں. اور بصیرت بھی اگر آپ لینی چاہتے ہیں تو پھر آپ کو تقویٰ کی طرف آنا ہوگا. تھینک یو ویری مچ.